पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा PP 158 के टिकट होल्डर आरिफ जफर ने 5 जनवरी कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह के मौके पर सिटी वन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी भुट्टो 5 जनवरी 2023 का दिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की यौम वलादत का दिन है। सारी कौम को इस मौके पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक ऐसे हस्ती ऐसी शख्सियत की हम सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसने पाकिस्तान की सियासत को एक ऐसे रास्ते पर डाला कि जिसमें इस मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम को और इस मुल्क में एक मजबूत माशी निज़ाम की जो उन्होंने बुनियाद रखी और उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जनाब फ़ख्र एशिया कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो ज़माना तालिब इल्मी से जिनको पाकिस्तान की सियासत में आने का अज़म उन्होंने उस वक्त किया कि जब उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आम आदमी की हालत ज़ार को जो देखा और उस वक्त जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ज़ेर तालीम थे तो उन्होंने इस चीज़ का इजहार एक ख़त के ज़रिए अपने प्रोफेसर साहब से किया कि वो चूँकि वकेशंस पे पाकिस्तान आए हुए थे और उन्होंने अपने प्रोफेसर साहब से कहा कि जो मैंने अपने धरती पे जो यहाँ पर एक आम आदमी का तर्ज़ तरीक़ देखा है, मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के अंदर सियासत में आकर अपना वो किरदार अदा करूँ जिससे इस मुल्क के आम आदमी की जो तर्ज़ ज़िंदगी है उसके अंदर एक ऐसी तब्दीली आए कि जिसमें वो माशी तौर पर सियासी तौर पर ऐसे ख़ुद को इस स्टेट के अंदर अपना एक मुकाम हासिल करें जो तरक्की याफ्ता अक़वाम का शेवा है। उन्होंने अपने उस इरादे और उस अज़्म को लेकर जब इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से एक सियासी जमात का उन्होंने आगाज़ किया, उसका बुनियादी मकसद यही था कि इस मुल्क के अंदर जो सियासी जो तर्ज़ तरीक़ है उसको इन बुनियादों पर इस्तेमाल किया जाए कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत का बोलबाला हो और एक आम आदमी की माशी हालत को इस तर्ज़ के ऊपर इस्तेमाल किया जाए कि उनकी जो माशी हालात हैं उसके अंदर बेहतरी आए। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस वक्त अपनी सियासत का आगाज़ किया तो उन्हें कायदे अवाम और फ़ख्र एशिया के अलक़ाब से नवाजा गया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो एक आम आदमी की हालत ज़ार को बेहतर बनाने का वो जिस मिशन के ऊपर वो रवां तवां थे, वो जानते थे कि ये एक ऐसा सफ़र है कि जिसके अंदर उनको बहुत सारे ऐसे अवामिल का सामना करना पड़ेगा जो एक रवायती सियासत के अमीन हैं, जो नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर एक आम आदमी की जो हालत ज़ार है उसके अंदर बेहतरी आए। वो महज अपनी नमूद के लिए एक ड्राइंग रूम की सियासत पे यकीन रखते थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने उन पाकिस्तान की सियासत का वो जो तर्ज़ है, वो जो तरीक़ा है, पाकिस्तान की सियासत को ड्राइंग की सियासत से निकाल कर एक आवाम की सियासत के अंदर वो ले आए। और उसके नतीजे में जिस वक्त उन्होंने अपने पार्टी का प्रोग्राम जिस वक्त लोगों के सामने पेश किया, जिसकी बुनियाद उन्होंने इस्लामी मसावत के ऊपर रखी, जिसके ऊपर उन्होंने ये प्रोग्राम दिया कि वो इस मुल्क के अंदर रोटी कपड़ा और मकान को एक आम इंसान की दस्तरस के अंदर वो लाना चाहते हैं, तो आवाम के अंदर उनको बेतहाशा पजीराई मिली और एक मुख्तसर से अरसे में ग़ालिबन 3 साल के भी अरसे में जब उनकी पार्टी का जब क़याम अमल में आया था तो जिस वक्त इस मुल्क के अंदर 1970 में आम इंतखाबात हुए उसके अंदर जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को
اتنی والخانہ پذیرائی عوام کی طرف سے ملی کہ وہ اس ملک کے اندر 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس ملک میں انہوں نے اکثریت حاصل کی. اور ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جس وقت انتخابات میں ایک نمایاں کامیابی حاصل کی تو اس ملک کی وہ قوتیں جو نہیں چاہتی تھیں کہ پاکستان کا اقتدار ایسے لوگوں کے پاس آئے جو عام آدمی کی حالت زار کو بدلنے میں اپنا کوئی اہم کردار ادا کر سکے، تو اس وقت یہ حالات اس قسم کے بنے کہ جب 1971 میں پاکستان دو لخت ہوا تو اس وقت پاکستان کے پاس اس محاذ کے اوپر بہت ایک چیلنجنگ جو تھی وہ صورتحال پیدا ہو گئی. اور وہ حالات اور واقعات اس قسم کے تھے کہ اس کے اندر پاکستان کے اندر اقتدار کو سنبھالنا وہ ایک انتہائی اہم مرحلہ تھا. لیکن اس وقت ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کے عام آدمی کی حالت زار کو بدلنے کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے اپنا سیاسی کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اپنے 4.5 سالہ دور کے مختصر سے عرصے کے اندر وہ ملک جو ایک شکست حالت میں تھا، جو اس ملک کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے، ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو اس ایٹمی طاقت کے طور پر دنیا کے سامنے منوایا. انہوں نے ایسے اقدامات کیے جو تاریخ میں ایک سنہری حروف کے ساتھ لکھے جائیں گے. اس میں قادیانیوں کا مسئلہ سر فہرست ہے، جس میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جب تک ان معاملات کو ہم سیٹل نہیں کریں گے تو یہاں کی نام نہاد مذہبی قوتیں اس کو ایکسپلائٹ کرتی رہیں گی اور اس کے نتیجے کے اندر یہ مسئلہ ویسے کا ویسا رہے گا. اور ذوالفقار علی بھٹو نے جس وقت ختم نبوت کے مسئلے پر ایک عوامی رائے کے ساتھ اور پارلیمنٹ کی مدد کے ساتھ جس وقت انہوں نے اس کے اوپر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ اس راستے میں جو رکاوٹیں حائل ہیں، آج یہ جو میں اس پہ دستخط کر رہا ہوں، یہ میں اپنے موت کے پروانے کے اوپر دستخط کر رہا ہوں. ہر ذی شعور جانتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جس جرأت اور دلیری کے ساتھ اقدامات کیے وہ تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا جو انہوں نے 1973 کا آئین اس ملک کو دیا. اس آئین کے تحت تمام معاملات جو ہیں ان کو کے لیے ایک ضابطہ بنایا گیا، اور اس وقت کی جو قومی اسمبلی تھی اس کے ایک متفقہ فیصلے کے ساتھ اس میں 1973 کے آئین کو منظور کروایا گیا. اس میں ملک کی تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں جو تھیں اس رائے کے اندر اس میں شامل تھیں. اور ذوالفقار علی بھٹو نے جس وقت اقتدار سنبھالا تھا اس وقت کے حالات یہ تھے کہ پاکستان کا 5000 مربع میل کا علاقہ جو کہ بھارت کی قبضے میں تھا، اور 90,000 جنگی قیدی جو بھارت کے قبضے میں تھے، اس کو اس خوش اسلوبی کے ساتھ سیٹل کیا کہ پاکستان کا 5000 مربع میل کا علاقہ بھی باوقار طریقے سے پاکستان کے پاس واپس آیا، اور 90,000 جنگی قیدی بھی پاکستان کو بھارت کو دینے پڑے. ذوالفقار علی بھٹو شہید کی جو اندرونی جو پالیسی تھی، اس کے علاوہ جو ان کی بیرونی جو خارجہ پالیسی تھی، انہوں نے ایسے نمایاں کارنامے سر انجام دیے جو ایک طریقہ حصہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جب وزیر خارجہ کی حیثیت سے جب انہوں نے یہ قلمدان سنبھالا تو بین الاقوامی سطح پر جو سب سے بڑا ان کا ایک کارنامہ سامنے آیا کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کر انہوں نے پاکستان کو ایک باوقار مقام دلوایا. اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا جو مقدمہ جس انداز میں انہوں نے پیش کیا، وہ بین الاقوامی طور پر جو ہمارا ملک ایک تنہائی کا شکار ہو گیا تھا گزشتہ حکومتوں کی ناقص پالیسیوں کے تحت، جناب بلاول بھٹو زرداری جو ہیں، جس طریقے سے ان کے نانا ذوالفقار علی بھٹو شہید خارجی سطح پر ایک کامیاب وزیر خارجہ تھے، انہوں نے بھی اس چیز کا ثبوت دیا کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے کامیاب ترین وزراء خارجہ میں ان کا شمار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جو اس ملک کے اندر بنیادی اصلاحات کی، وہ بھی اس ملک کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو بیرون ملک پاکستان کی افرادی قوت کو جس طریقے سے وہاں پر
روزگار کے موقع فراہم کیے گئے. یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک زر مبادلہ اس طریقے سے پاکستان کے اندر اس کی فراوانی شروع ہوئی کہ پاکستان کے اندر جو اندرونی جو حالات تھے، جو یہاں کے مقیم جو خاندان تھے، ان کو اپنی اس مضبوط معیشت کے تحت ان کو جو ہے وہ اس ملک کے اندر اپنا جو ہے وہ ایک مضبوط جو بنیاد فراہم ہوئی، جس کے نتیجے میں اس ملک کے اندر جو معاشی عام آدمی کی جو معاشی حالت تھی اس کے اندر بہتری آنا شروع ہو گئی. اس کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا ایک انتہائی اہم کارنامہ تعلیمی میدان میں یہ ہے کہ انہوں نے بنیادی تعلیم کو ایک عام آدمی کی دسترس میں کیا اور بنیادی تعلیم ہر شخص کے لیے فری کر دی. اور طلباء کے لیے جو انہوں نے اقدامات کیے اس کے اندر وہ بھی ایک ان کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جو 4.5 سال تک جو اس ملک کے اندر حکمرانی کی، اور یہ اگر پاکستان کے اندر ان کو مزید اگلے ٹینور کے اندر، جبکہ وہ اس ملک کے اندر الیکشن کے ذریعے وہ اپنی سیاسی جو ان کی جو اہمیت تھی، جو ان کا سیاسی جو قد تھا، وہ عام شخص کے سامنے وہ بنوا چکے تھے. اگر ایک بین الاقوامی سطح پر سازش نہ ہوتی جس کے اندر اندرونی عوامل بھی شامل تھے، اگر وہ سازش نہ ہوتی تو پاکستان جو ان کا ایک ڈریم تھا کہ پاکستان کو ایک بین الاقوامی سطح پر ایک سپر پاور کے طور پر پاکستان کو وہ منظر عام پہ لانا چاہتے تھے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ایک انتہائی بدقسمتی ہے کہ جس میں ذوالفقار علی بھٹو کو اگلے ٹینور کے اندر اس ملک کے اندر کام کرنے کا موقع نہیں ملا، اور جو ان کی جو بنیادی اصلاحات تھیں ان کا جو مناسب طریقے سے ہمیں اس کا جو ہمیں نتائج ہمیں ملنے چاہیے تھے اس کے اندر رخنہ اندازی کی گئی، اور اس ملک کے اندر ایک بہترین ماشاء اللہ کا جو ہے انعقاد کیا گیا، جس کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو کو ایک جھوٹے کیس کے اندر سزائے موت دی گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جمہوریت کے اوپر ایک شب خون مارا گیا. پاکستان کے اندر ایک سسٹم کو رول بیک کرنے کا ایک ایسا شب خون مارا گیا جس کے اندر پاکستان کے اندر جو 4.5 سال کے اندر جو ملک ہمارا ایک معاشی ترقی، ایک سیاسی ترقی کے راستے پر گامزن ہو گیا تھا، اور وہ اس کے اندر پاکستان کو وہ جو موقع ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پس پشت ڈال دیا گیا. اور میں سلام پیش کرتا ہوں آج کی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو کہ جنہوں نے جب ان کو 2008 کے اندر یہ اقتدار دوبارہ ملا تو ہمارے مرد حر جناب آصف علی زرداری نے اس ملک کے اندر جو اپنا سب سے اہم کردار ادا کیا وہ یہ ادا کیا کہ اس ملک میں 1973 کے آئین کو اصلی شکل کے اندر انہوں نے بحال کرنے کا ایک تاریخی کارنامہ سر انجام دیا، اور انہوں نے ایسے اقدامات اٹھائے کہ جس سے پاکستان کے اندر جو اقتدار کے جو نتائج ہیں، اقتدار کے جو ثمرات ہیں وہ اصل لوگوں تک آئیں. لیکن پاکستان کے اندر وہ سازشی ٹولہ جو آج بھی وہ مائنڈ سیٹ جو آج بھی اس دور میں جب وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے خلاف وہ اس قسم کی سازشوں میں ملوث رہا، وہ عناصر آج بھی، وہ باقیات آج بھی اس ملک کے اندر ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا، جناب آصف علی زرداری کا اور جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا یہ اہم ان کا مقصد ہے کہ پاکستان میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد جن زاویوں پہ رکھی گئی تھی، پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے اس جو مقصد ہے اس کو ایک عملی جامہ پہنایا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو سیاسی جدوجہد ہے، جو ان کا ایک جو اسٹرگل ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنا جو ہے وہ اصل شکل کے اندر عوام کے سامنے آئے گی، اور اس کے ثمرات عام آدمی تک پہنچنا شروع ہو